बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, मुल्की हालात को संभाला देना, मुआशी सूरत हाल को बेहतर करना, इखलाकी अक़दार को बुलंदी पे ले जाना, ये उन लोगों का ख़ास तौर पर फ़र्ज़ है, काम है, ड्यूटी है जिन्हें हम लीडर्स कहते हैं, जिन्हें हम कायद कहते हैं, जिन्हें हम रहनुमा कहते हैं, और जो अपने एक इशारे अबरू पे चाहते ये हैं कि लोग सड़कों पे आ जाएं, वो धमाल डालें या एहतजाज करें, वो उनके हर इशारे पे आमन्ना व सदकना कहते चले जाएं और उसके बाद मुल्क में जो मर्ज़ी कर लिया जाए। लेकिन असल इशू तो ये है कि इस मुल्क के मुस्तकबिल का कैसे सोचा जाएगा और क्यों कर और कैसे हालात को बेहतर किया जाएगा। इस तरफ अगर देखें तो कल की हुकूमत, आज की अपोजिशन, उनका एहतजाज भी बढ़ता चला जा रहा है, उनके स्कैंडल्स भी सामने आ रहे हैं, और फिर हमने ये भी सुन लिया, ये भी देख लिया कि किस तरह मुबैना तौर पर फ़ंड्स, वो भी ममनूआ फ़ंड्स, वो हासिल किए गए। इसराइल का नाम आ जाना, हिंदुस्तान का नाम आ जाना, दीगर ममालिक का नाम आ जाना, फिर हुकूमती इत्तेहादी जमातों के रहनुमा और मौलाना फजलुर रहमान ये फरमा रहे हैं कि मशरक़ वस्ता के एक मुल्क ने सी पैक को सबोताज करने के लिए, नाकाम करने के लिए जनाब आली मरतबत क़िबला इमरान ख़ान को इक़्तिदार दिलवाया। और फिर हम ये भी देख रहे हैं कि बाज़ ऐसे अफराद के नाम आ रहे हैं जो शाही ख़ानदान के लोग हैं कि उन्होंने किस तरह फ़ंडिंग की। ये आखिर फ़ंड्स जो आते हैं उनका हिसाब किताब क्यों नहीं होना चाहिए? और कोई भी जमात हो, कोई भी शख्सियत हो, हम तो ये कहते हैं कि अहले सहाफ़त का भी कड़ा एहतसाब होना चाहिए, मेरा भी होना चाहिए, सबका होना चाहिए कि हमारे माली मामलात किस तरह आगे बढ़ते हैं। वो जो कल तक साइकिल और मोटरसाइकिल पे होते थे, आज वो आलीशान महल्लात के मालिक कैसे बने हैं। तो यही कानून हर एक पे लागू होता है, खा उसका ताल्लुक़ किसी भी मकतबा फ़िक्र से हो और खा उसका ताल्लुक़ किसी भी शोबा ज़िंदगी से हो, वो अफसर हो, मातहत हो, वो कोई भी हो, अहले सियासत ही नहीं, जितने भी इदारे, जितने भी गिरोह, जितनी भी शख्सियात हैं, सबका कच्चा छट्टा तो सामने आना चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि अहले सियासत बाहम दस्तो गिरेबां और इल्ज़ामात की जो सियासत है वो इस मुल्क को न जाने कहाँ पहुँचा चुकी है। और सैलाब, मामलात, बारिशें, उसमें तो मैंने कल भी ये कहा था कि तमाम तर जमातों के जो रज़ाकार हैं, जो कारकुनान हैं, क्या उनको फलाही कामों पे नहीं लगा देना चाहिए? कोई ऐसा मसला भी तो हल करना चाहिए ना। लेकिन वो कैसे होगा, आज इसी पे बात करेंगे। हमने कोशिश की है कि अहले सियासत भी और अहले सहाफ़त भी, उनको आज के इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए और उनसे बातचीत की जाए कि किस तरह मामलात को बेहतर किया जाएगा। और ख़ास तौर पे जो चीज़ें सामने आई हैं, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट्स आ गई हैं और उसमें बड़ी तफसीली रिपोर्ट के अंदर न जाने वो कौन सी परतें भी खोल दी गई हैं जो अभी तक हमारे सामने नहीं थी। और पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन जनाब आसिफ अली ज़रदारी ने तो कुछ अर्सा पहले 2019 में भी कह दिया था कि एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आने वाली है, एक बहुत बड़ा स्कैंडल आने वाला है। उस पर बात करेंगे कि कब तक हम सिरा ही ढूंढते फिरेंगे और किसी को बाकायदा तौर पे सज़ा कब तक मिलेगी, वो कोई भी हो, बिला तखसीस व तफरीक। तो कब तक ये मामला होगा? मेरे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद सहाफ़ी जनाब शाकिर सोलंकी, बहुत शुक्रिया आपके आने का। लाहौर स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब आसिम नसीर और जनाब सज्जाद अनवर, बहुत शुक्रिया आप दोनों शख्सियात का, अफराद का। और स्काइप पे हमारे साथ पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा जनाब नादर गबोल है, बहुत शुक्रिया नादर गबोल साहब। बल्कि नादर गबोल साहब से ही शुरू करते हैं, हम तो पेटी भाई हैं ही, लेकिन नादर गबोल आप ये फरमाइएगा। और जनाब कैसर अहमद शेख भी, मुझे अभी बताया गया कि वो भी हमारे साथ स्काइप पे मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। लेकिन मैं चूँकि गबोल साहब को ये दावत दे चुका हूँ, नादर गबोल साहब बताइएगा, ये इल्ज़ामात की सियासत का ख़ात्मा कब तक हम देख पाएंगे और कब तक ये सिलसिला ही रहेगा कि कभी फरा गोगी है, कभी कोई और स्कैंडल्स हैं, उस पर कब तक आप देख रहे हैं कि मामला कोई क्लियर होगा? देखिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो जुडिशल सिस्टम है वो इतना डिस्टर्ब्ड है कि केस को मंतकी अंजाम तक लाने तक बहुत ज़्यादा अर्सा गुजर जाता है। सिर्फ वही केस
ڈیسائیڈ ہوتے ہیں جو جج صاحبان خود جن کو پرائرٹی دیتے ہیں. انفارچونیٹلی جو ہم نے دیکھا کہ کچھ کیسز لٹرلی ود ان 1 day یا 2 day، جس طرح پنجاب کے سی ایم کا ایشو ریزالو ہو گیا، مگر جو فارن فنڈنگ کیس ہے وہ سالوں سال چل رہا ہے پر اس کا کوئی انجام نظر نہیں آ رہا. اسی طرح فرح گوگی کا آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت ٹھوس ثوابت ملے ہیں ان کی کرپشن کے، کس طرح انہوں نے پیرنی صاحبہ کے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے بزدار صاحب کو کہتے ہوئے ٹرانسفر پوسٹنگ میں اور کافی سارے فائدے اٹھائے. پر اب یہ چینج ہونا چاہیے. اب آئی تھنک جو پچھلا جو مس ایڈونچر ہوا ہے پنجاب سی ایم کا، جو پورا جو ایک سچویشن بن کے ابھری ہے، اس کے بعد آئی تھنک تھوڑے سے جوڈیشل ریفارمز بھی پارلیمنٹ پاس کرے گی. اینڈ آئی ایم شیور اب جتنے بھی ادارے ہیں وفاق کے اندر، خواہ وہ ایف آئی اے ہو یا کوئی بھی اور ادارہ ہو، وہ ٹھوس ثوابت لے کر انشاءاللہ کیس پراپر ٹیکنیکل ساؤنڈ طریقے سے کیس کو پٹ اپ کرے گی، اور اس طرح سے پٹ اپ کرے گی کہ پھر آگے جو ججز ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہوگی سزا یا فیصلہ کرنے کے لیے. تو اب یہ پاکستان میں آئی تھنک اب ایک نیا دور شروع ہونے والا ہے. جو ایک کمیٹی بھی بنی ہے جوڈیشل ریفارمز کے لیے، وہ بھی آئی تھنک جلدی اپنی میٹنگ شروع کرے گی تاکہ ان جوڈیشل پروسیس میں ڈیلے نہ ہو. ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کو تنخواہ نہ اقامہ رکھنے پہ ان کو نااہل کر دیا. دوسری جگہ یہ ہمارے لاڈلے ہیں کہ ان کے اوپر اربوں روپوں کے مس مینجمنٹ کے ثوابت مل چکے ہیں، مگر وہ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے میرے اکاؤنٹنٹ سے یا میرے پارٹی کے ممبران سے غلطی ہو. تو دورہ معیار جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت ختم ہونے کی سخت ضرورت ہے، اور دو پاکستان نہیں ہونا چاہیے، ایک ہی پاکستان ہونا چاہیے. وہی پاکستان عمران خان کے لیے بھی ہو، وہی پاکستان باقی جو پیپلز پارٹی ہے یا نون لیگ، ان سب کے لیے بھی وہی اسی طرح کا پاکستان کے وہی اسی طرح کے سٹینڈرڈز ہونے چاہیے جوڈیشل جسٹس کے. اور اب جو ہماری عوام ہے وہ بھی سمجھ گئی ہے کہ یہاں پہ ہر چیز جو ہے نا وہ اتنی ملائن کر دی جاتی ہے. ابھی جو زرداری صاحب کے آپ نے دیکھا کہ 11-12 سال ان کو جیل میں کٹنا پڑا، جھوٹے الزامات، جھوٹے کیسز. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ہمارے خورشید شاہ صاحب کو کتنے سال جیل میں رکھا، اور بھی ہمارے لیڈران ہیں ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. مگر یہاں پہ بزدار صاحب کی پوری مطلب سمندر نکل آیا کرپشن کا، پر کچھ بھی نہیں ہو رہا. بلکہ ابھی پشاور سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہاں کی جو بسز ہیں وہ چند روپوں میں بسز کو بیچ رہے ہیں. تو اس کے پیچھے ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی کی دستخط ہوگا، کسی نہ کسی نے یہ کانٹریکٹ سائن کیا ہوگا کہ بھئی ہم 5 سال بعد 6 سال بعد بسز کو ہم صحیح اس پہ بات کرتے ہیں مزید بھی. نادر گبول صاحب، کیسا نام ہے شیخ صاحب، میں جس طرح نادر گبول یہ فرما رہے تھے کہ بہت ساری چیزیں آئی ہیں، اب حکومت بھی آپ کی ہے، اتحادی جماعتوں کی ہے، تو کب تک قوم منتظر رہے گی کہ الزامات کے بعد کوئی ثبوت اور شواہد بھی سامنے آئیں اور باقاعدہ جو مجرم ہے ان کو سزائیں ملیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کافی عرصے سے یہی بات ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی ہو رہی ہے اور کورٹس میں کیسز چل رہے ہیں. اب دیکھیے فیصلہ تو کورٹس نہیں کرنا ہے، جو ہماری ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے، تو وہیں فیصلے ہونے ہیں نا. فیصلے تو ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہو رہی ہے، اس سے بجائے کہ کوئی فائدہ ہونے کا نقصان ہو رہا ہے. ہم سارا جو یہ ٹرمائل ہو رہا ہے، جو جس سے کانفیڈنس ختم ہوتا ہے اور یہ پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے، اس سے آپ کو یہ بتائیے کہ ملک کو کیا فائدہ ہوگا. آپ دونوں پارٹیاں یا سب پارٹیاں ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہی ہیں. اب الزام کا نتیجہ تو ابھی تک کنکریٹ سے کوئی نکلا نہیں. ایک میاں نواز شریف صاحب کو ان کے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ ان کو تو وزارت عظمیٰ سے فارغ کر دیا گیا اور ان پہ سزا دے دی گئی. لیکن اس کے بعد اب آپ بتائیے کہ باقی یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے یہ کتنے سال چلے گا. ویسے تو ایک دن میں عدالت عظمیٰ کو جاتا ہے تو پوری رات کو بھی کھل جاتی ہے. تو یہ کیا کتنا کیس ہے، کون سی اتنی مشکل ہے. باہر سے پیسہ آیا ہے، اسٹیٹ بینک کو پتہ ہے کس جگہ سے پیسہ آیا ہے، کس نے بھیجا ہے. اگر یہ باتیں صحیح ہیں کہ انڈیا کا پیسہ اس میں انویسٹمنٹ ہوئی ہے یا اور کوئی ایسے فارن نیشنلز کی انویسٹمنٹ کا فنڈ آیا ہے، تو آپ بتائیے کیا ہمارے قانون میں اس کی اجازت ہے؟ تو کس طرح کانفیڈنس لوگ کرے. لوگ تو دیکھیں نا کوئی اعتبار نہیں کر رہے. تو جب تک آپ فیصلے نہیں کرتے جائیں گے، اور اس سے پولیٹیکل انسرٹینٹی ہو رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں بحران آ رہا ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ پاکستان میں اس وقت کوئی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم نے یہ کیا ماحول بنا دیا.
ہمارے سارے پولیٹیکل پارٹیز وہ کہتے ہیں 4.25 سال عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں اپوزیشن لیڈر کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا. اب بتائیے الیکٹڈ لوگ ہیں، اگر یہی پارلیمنٹ ہوتی ہے کہ آپس میں ٹریجری بینچز اور اپوزیشن مل جل کے ڈسکس کرتے ہیں، معاملات کو ریزالو کرتے ہیں، کوئی فیصلے کرتے ہیں، تو ہم نے تو تمام اداروں کو ایک مذاق بنا دیا نا. یہ کیا ہو رہا ہے، کبھی ایک دن کوئی حکومت بنتی ہے، دوسرے دن کوئی حکومت بنتی ہے. تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم اپنے ملک کو کا جو ریپوٹیشن ہے یا ہمارے ملک کا وقار اور ساکھ ہے وہ دنیا میں کیا ہو رہی ہے. بالکل فیصلے ہونے چاہیے. اتنا لمبا چوڑا اتنے لمبا ٹائم لگائیں گے فیصلے کرنے میں تو پھر کانفیڈنس تو آہستہ آہستہ لوگوں کو نہیں رہتا نا ان تمام اداروں پہ. تو اس وقت ضرورت ہے، ملک ایک بہت بڑے فائنینشیل کرائسس سے گزر رہا ہے، پھر پولیٹیکل ٹرمائل ہے، مختلف صوبوں میں مختلف پارٹیاں ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر صوبے میں ایک ایک پارٹی ہے اور وہ الیکشنز ہوتے ہیں، پھر اب ریزائن کر دیے. دنیا میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپوزیشن کہے ہم پورا ریزائن کر دیں گے، چلو انہوں نے ریزائن کیا، آج دوبارہ آپ الیکشن کرا لیتے ہیں. تو جو ایک پارٹی 60% وہ سیٹیں لیتی ہے، دوسری پارٹی 35% سیٹیں لیتی ہے، تو 35% والے فوراً ریزائن کر دیں گے تو پھر ایک ہفتے بعد پھر آپ الیکشن کرائیں گے. کوئی تو طریقہ کار بنے نا. کوئی ان کو سمجھانے والا ہی نہیں ہے. چند صرف مین جو 2-3 لیڈرز ہیں انہی کے باتیں مانی جا رہی ہیں، اس کے علاوہ لوگوں کو بٹھایا ہی نہیں جا رہا. جب تک آپ زیادہ سے زیادہ انٹریکشن نہیں کریں گے، اسمبلی میں ڈیبیٹ نہیں کریں گے، نیشنل اسمبلی کے فورم پہ یا سینٹ کے فورم پہ، اور ان معاملوں کو ریزالو نہیں کریں گے تو اس کا کیا ہو رہا ہے. ہم تو کوئی جب سے یہ جو کہتے ہیں کہ جمہوریت جو ہے اس کا بہت بڑا فروٹ ہوتا ہے، بہت فائدہ مند چیز پراسد ہے. ہمیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی اسٹیبلٹی نہیں آ رہی، اور پاکستان میں تو اور یہ پھر میڈیا نے جس طرح کا میڈیا پہ ہمارے یہاں ہو رہا ہے، جو مرضی بہتان کر لیا جائے. یہ نہیں ہے، دیکھیں نا، یہ کہہ دیا جائے 40 کروڑ اور 50 کروڑ میں ووٹ بک رہا ہے، اور جب تمام ووٹر آ جائیں کدھر گیا وہ 40 کروڑ 50 کروڑ میں خریدنے والا اور بیچنے والا. تو تمام جب ووٹر تو کوئی ریگریٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی معافی مانگنے کو تیار نہیں ہے، کوئی معذرت کرنے کو تیار نہیں ہے. شیخ صاحب تو اس ڈیفینیٹلی طرح کا اگر چلتا رہے میں گا نے تو معاملہ. آغاز میں بھی یہی شیخ صاحب یہ کہا تھا کہ ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. شاکر سولنگی صاحب، ابھی شیخ صاحب نے میڈیا پہ بھی بات کر دی، لیکن چیف الیکشن کمشنر کے خلاف قرارداد منظور ہو رہی ہے پنجاب اسمبلی میں، اداروں کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کھلے عام جلسوں میں، میٹنگز میں، ویڈیو میسیجز میں. یہ ہم اپنے اداروں کو کب مضبوط کریں گے؟ فیضی صاحب، میں ظاہر ہے تھوڑا سا سوچ رہا ہوتا ہوں کہ بھئی اداروں کو جس طرح کا بدنام کیا جا رہا تھا 3.5 سال 4 سال تک، وہی روایت یہ چلیں اب اپوزیشن میں آ گئے ہیں، لیکن جب حکومت میں تھے اس وقت بھی یہی الزامات فواد چودھری صاحب، اعظم سواتی صاحب، آپ کو یاد ہوگا جو چیف الیکشن کمشنر سے بعد میں پھر معذرت معافی وغیرہ بھی ہوئی تھی. تو الیکشن کمیشن پہ جو چیف الیکشن کمشنر بلکہ کنور دلشاد صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ میسج گیا تھا کہ آپ آئیں گے تو جھنڈے والی گاڑی پہ لیکن جائیں گے نہیں. اچھا، تو چیف الیکشن کمشنر پہ خان صاحب نے یا پی ٹی آئی نے جو الزامات لگائے ہیں، یا یہ ضمنی الیکشن میں وہ سامنے آ گیا نا کہ الیکشن کمیشن کا کردار کیا تھا. کیا الیکشن کمیشن پارٹی تھا جو پی ٹی آئی سمجھ رہی تھی، عمران خان سمجھ رہے تھے، یا یہ کہیں پاسبل ہو سکتا ہے کہ مرکز میں نون لیگ کی یا جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی حکومت ہو، پنجاب میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت ہو، اور الیکشن ہو ضمنی، اور 20 میں سے 15 پی ٹی آئی، اگر فرض کریں کوئی الیکشن کمیشن کی کوئی جانبداری ہوتی یا حکومت شفاف انتخابات نہ کراتی، تو عمران خان کے جتنے بھی بیانیے، الزامات، عالمی سازش، بیرونی سازش، مجھے قتل کیا جائے گا، اور یہ جتنے بھی بیان وہ سارے کے سارے ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں. حکومت میں تھے، کرپشن کا بیانیہ، چور ڈاکو کا بیانیہ وہ بھی ایکسپوز ہو چکا. چلیں آپ 3.5 سال حکومت میں تھے، 4.25 سال، آپ نے جو الزامات لگائے تو نیب آپ کے ظاہر انڈر میں تھا، آپ کے ساتھ کوآپریٹ کر رہا تھا، نیب عدالتیں تھیں.
آپ ثابت کیوں نہیں کر پا رہے؟ خورشید شاہ کو 2.25 سال تقریباً 2 سال سے زیادہ عرصہ آپ نے جیل میں رکھا، کس کھاتے میں؟ فریال تالپور کو آپ نے جیل میں رکھا، آصف علی زرداری کو جیل میں رکھا، شہباز شریف کو اس وقت کے اپوزیشن لیڈر کو جیل میں رکھا، پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کو جیل میں رکھا، آپ نے سابق وزرائے اعظم کو جیل میں رکھا، آپ نے کس کے خلاف ثابت کیا ہے؟ ثابت بھی نہیں کر پا رہے۔ آج بھی وہی روایت ایکچولی وہ جس ایجنڈے پہ شاید اسی ایجنڈے پہ آئے ہیں کہ سیاست کو، جمہوریت کو، اس نظام کو ہم نے ایسا آلودہ کرنا ہے، ایسا ہم نے خراب کرنا ہے لوگوں کی نظر میں، تاکہ سیاست سے، جمہوریت سے لوگ جو ہیں نفرت کرنے لگیں، کوئی نام لینے کے لیے تیار نہ ہو۔ جس طرح پارلیمنٹ کو بے وقت کیا گیا 3.5 سال، 4 سال میں، اور ماضی میں بھی جو پارلیمنٹ کے ساتھ روایات تھی 2014 کے دھرنے میں آپ نے دیکھا تھا کہ لعنتیں بھی بھیجی گئیں، استعفے بھی دیے۔ اب بہرحال یہ موجودہ جو جماعتیں ہیں ان کی کم از کم، اب میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ بھئی اس پورے پاکستان کی سیاسی جماعتیں ایک طرف ہیں، ایک سیاسی جماعت ایک طرف ہے جس پہ فارن فنڈنگ کا الزام ہے، اور وہ ان کے وکلاء تسلیم کر چکے ہیں کہ فلاں فلاں ملک سے فنڈنگ آئی ہوئی ہے، الیکشن کمیشن میں سماعتوں میں تسلیم کر چکے ہیں، اور یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے کچھ اکاؤنٹس جو ہیں وہ چھپائے تھے۔ تو اس کے بعد تو اب ظاہر انڈرسٹوڈ بات ہے کہ کیس کا فیصلہ کیا آ سکتا ہے، وہ آپ بھی سمجھتے ہیں، سارے لوگ سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ کیسے پاسبل ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں جنہوں نے ملک کو ایٹمی قوت بنایا، جنہوں نے آئین دیا، جنہوں نے پارلیمنٹ دی، جنہوں نے ادارے بنائے، جنہوں نے یونیورسٹیز بنائیں، اب جنہوں نے یہ سی پیک بنایا دیا، جنہوں نے موٹر ویز بنائے، یہ اور 18ویں ترمیم کی یہ سیاسی جماعتیں یہ ملکی غدار ہیں، وفادار نہیں ہیں، اور ایک جماعت جس نے معیشت تباہ کی، آپ کا روپیہ ڈی ویلیو کیا، آپ کے پاسپورٹ کی بدنام کیا، آپ کے پی آئی اے کی بلکہ جلائے آپ کی دیکھیں، اور لوگوں کو انکریج کریں کہ بھئی آپ سول نافرمانی کی تحریک چلائیں، بل آپ جمع نہ کریں، یہ لوگوں کو تربیت کر رہے ہیں، تو وہ ملک کے خیر خواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ چلیں یہ پوچھتے ہیں عاصم نصیر صاحب، بتائیے گا کہ جو صورتحال چل رہی ہے اور جس طرح چیف الیکشن کمشنر کے خلاف بھی قرارداد اور گفتگو، یہ کیا ہے؟ ایک ایسے منصب پہ فائز رہنے والی شخصیت جن کے پاس راز بھی ہوں، جو ذمہ دار بھی ہوں، ان سے یہ توقع رکھنی چاہیے ہمیں کہ کاش کہ وہ بھی سمجھ جائیں اور ملکی اداروں کے استحکام کے لیے کچھ کریں؟ بہت شکریہ فیضی صاحب۔ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے تو میں یہی کہوں گا کہ وہ ایک ایسے بچے کی طرح بیہیو کر رہے ہیں جب سے انہیں کرسی سے اتارا گیا ہے، اور وہ اپنا غصہ اتار رہے ہیں پاکستان کے تمام اداروں کے اوپر۔ کبھی وہ کسی طرف ان کا رخ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ سوشل میڈیا پہ باقاعدہ ہدایت دیتے ہیں، اور پھر بعد میں جا کے اس سے ہی یو ٹرن لے لیتے ہیں، لیکن وہ جو سلسلہ ہے وہ اسے کسی طور بھی روکا نہیں جا رہا۔ اسی الیکشن کے اندر، اسی چیف الیکشن کمشنر کی زیر قیادت یا زیر صدارت جو ہے یہ تمام ابھی الیکشن ہوئے، پنجاب کے 20 ضمنی انتخابات، اور ان کے جو نتائج ہیں انہیں منوعاً تسلیم کیا گیا کیونکہ عمران خان کو وہاں پر میجورٹی ملی تھی۔ لیکن کیونکہ اب ایک بڑا میدان لگنا ہے، ابھی 11 تو یہ آ رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے، ایک نیشنل اسمبلی کا اور 2 پنجاب کی اسمبلی کے، 11 سپتمبر کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں، ضمنی الیکشن، پھر جنرل الیکشن کی ہوا چل رہی ہے۔ تو شاید عمران خان صاحب اس کوشش میں ہیں، کیونکہ ماضی قریب میں یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ اپنا ایک پریشر بلڈ کر کے جو ہے وہ اپنے مرضی کے فیصلے لیتے رہے ہیں، اور شاید اسی کی ایک تسلسل کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں، اور وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ ہر طرح سے پارلیمنٹ کے اندر گو کہ وہ نیشنل اسمبلی کے فورم سے تو نکل آئے، لیکن اب پنجاب اسمبلی میں انہوں نے آ کے ایک ریکوزیشن جو اپنی سبمٹ کرائی اسے کامیاب کرایا، اور اب آنے والے دنوں میں وہ لگ یہی رہا ہے کہ وہ اپنی اس فورن فنڈنگ کی سزا سے بچنے کے لیے، یا چلے میں یہ نہیں کہتا کہ انہیں سزا ہی ملنی ہے، لیکن شاید اس فیصلے سے بچنے کے لیے ان کی طرف سے جو یہ پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے تاکہ جو فیصلہ اگر کوئی ان کے خلاف آ بھی رہے تو وہ بھی نہ آئے۔ تو ایشو یہ ہے کہ اس وقت جو تمام صورتحال ہے یہاں پر ہمارے جو ملکی اداروں کے علاوہ جو ہماری سیاسی دھارا ہے اس سے بھی سوچنا ہوگا کہ اگر کوئی روندی ماننے والا کوئی شخص اگر آپ کے ساتھ مل بیٹھا اور آپ کے دھارے کے اندر نیشنل پولیٹکس کے اندر آ گیا تو اب اس سے بھی پھر آپ کو اس کے خلاف بھی کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی بنانی ہوگی،
اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری موجودہ حکومت پر جو وفاق میں ہے ان کے اوپر ہوتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، MQM، تمام نیشنلسٹ بلوچستان کی پارٹیز، ANP، اسی طرح سندھ کی جو کانفرنس جماعتیں ہیں، ان تمام کو بیٹھنا ہوگا اور بیٹھ کے دیکھنا ہوگا کہ اگر یہی سلسلہ چلتا رہے گا کہ میں نہ مانوں، مجھے یہ بندہ پسند نہیں ہے، چاہے میں نے خود اسے اپوائنٹ کیا، لیکن آنے والے دنوں میں یہ نیوٹرل ہوگا تو یہ مجھے نقصان ہو سکتا ہے اگر یہ مجھے فیورزم میرے ساتھ نہیں ہوگی. تو اس کے لیے اب انہیں بھی اپنا لاہمن بنانا ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب کو دیکھیں، حمزہ شہباز کا الیکشن ہوتا ہے، رات کو وہ معاملہ ختم ہوتا ہے، فوری طور پر یہ شور ڈال دیتے ہیں نہیں اس لیٹر کو ہم تسلیم نہیں کرتے، اور وہ اپنے افراد کو لے کر سپریم کورٹ کی دروازوں پر چڑھ دوڑتے ہیں. کہا تو جاتا ہے الزام اتنا پروپیگنڈا وہ کرتے ہیں کہ شاید 90 میں جو مسلم لیگ نون نے کچھ کیا اس سے زیادہ یہ ہر روز کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے ساتھ بھی اور دیگر اداروں کے ساتھ بھی، لیکن اس پر کوئی بھی کان نہیں دھر رہا. یہ میرے لیے بھی ایک بہت بڑا سوال ہے اور میرا خیال عوام کے لیے بھی ہے کہ اس کے اوپر کیوں نہیں نظر کرم ہوتی. اور آپ دیکھیں حمزہ شہباز کا جس دن الیکشن تھا، چاہے وہ لیٹر ٹھیک تھا نہیں ٹھیک تھا جو مرضی تھا، لیکن رات کے اس پہر میں جا کر اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے جا کے جو انہوں نے سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹر کے باہر کیا رات کو 1 بجے تک، وہ سب چیزیں محفوظ ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر اسی طرح ہوگا تو آنے والے الیکشن میں بھی پھر عمران خان صاحب کا شاید یہی رول رہے گا، اور اگر یہی رول رہے گا تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان میں کبھی بھی پولیٹیکل استحکام نہیں آئے گا. ابھی جس طرح شیخ صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم اس وقت ایک ایسے منجدھار میں پھنس چکے ہیں کہ ہمیں معاشی مسائل کا، بلکہ مسائل سے بھی بڑا ہم یہ کہ معاشی ہم گڑھے کے اندر جا چکے ہیں، لیکن ان تمام صورتحال سے نکلنے کا ایک واحد حل ہے، اور وہ ہے آپ کی قومی یکجہتی، اداروں کا استحکام، سیاسی جماعتوں کی میچورٹی. لیکن ایک ایسی سیاسی جماعت جس کی بے شک مقبولیت ہے ہر جگہ، لیکن وہ اپنی میں نہ مانوں کی ضد اور اپنی مرضی کے فیصلے لینے کی وجہ سے مرضی کے فیصلے. ٹھیک ہے عاصم نصیر صاحب، میں اب سجاد انور صاحب کی طرف آؤں گا کہ سجاد انور صاحب آپ فرمائیے گا کہ یہ جو بتا رہے ہیں جس طرح عاصم نصیر صاحب کے ساری چیزیں محفوظ ہیں، کس نے جنگلہ پھلانگا، کس نے دیوار جو ہے وہ پھلانگی، لیکن یہ فیصلہ بھی تو ایک محفوظ ہے. کیا محفوظ فیصلوں کی بھی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہونی چاہیے کہ یار اس سے پہلے یہ عام کر دیے جائیں؟ کب تک محفوظ رکھیں گے؟ فیضی صاحب، یہ گڑبڑ ہی اس وجہ سے ہے، میں تو صاف کہوں گا کہ جو ہمارے ادارے ہیں، کانسٹیٹیوشنل ادارے، وہ سیاست کو بیلنس کرنے کے چکر میں ایک پولیٹیکل پارٹی کو اتنا بڑا موقع دے رہے ہیں کہ وہ ہر چیز کو تہس نہس کرتی جا رہی ہے پولیٹیکل پارٹی. اگر یہ آپ سپریم کورٹ ہی دیکھ لیں، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی رولنگ کے خلاف جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو ساری دنیا نے سراہا، اور جو آئین کو سبورٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک کوشش کی تھی PTI کی، اس کو سپریم کورٹ نے آگے بڑھ کے روکا. لیکن آپ دیکھیں کہ ان کو بیلنس کرنے کے لیے جو پنجاب اسمبلی کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ ساری جگہ پہ اس پہ نکتہ چینی ہوئی. اسی طرح الیکشن کمیشن ہے، الیکشن کمیشن اس خوف سے ڈر رہا ہے کہ پتہ نہیں عمران خان کیا بم پھوڑ دے گا. ان کو چاہیے کہ جب سے انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا ہے، چند دن کے بعد یہ فیصلہ آ جانا چاہیے تھا اس سے پہلے کہ ان کو وہ مزید ڈسکریڈٹ کریں. آج صوبائی اسمبلی میں ان کے خلاف قرارداد آئی ہے، کل کو وہ KP میں لے کر آئیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ سیاست جو ہوتی ہے نا، اس میں تو آپ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر سکتے ہو، الیکشن کیمپین میں ایک ہیٹ ہوتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی PTI جو ہے وہ جو الیکشن کیمپین کی ہیٹ ہوتی ہے یا جو اپوزیشن میں رہ کے آپ جس طرح سے اپنا آرگومنٹ پیش کرتے ہو، وہ حکومت میں جا کے بھی اپوزیشن تھے، اور وہ اب اپوزیشن میں آ کے جب ان کی 4 مختلف صوبوں میں حکومتیں ہیں اور ان کو ایک دوبارہ سے پاور شیئرنگ میں ایک بڑا رول مل گیا، ابھی بھی وہ اس طریقے سے ان تمام ریڈ لائنز کو کراس کر رہے ہیں جو کہ عام طور پہ سیاستدان نہیں کرتے تھے. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے پچھلے 3-4 مہینے سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک آن سلاٹ ایک انہوں نے کیمپین شروع کی
کیا کوئی دوسری پولیٹیکل پارٹی اس کی متحمل ہو سکتی ہے اس ملک میں؟ اور پھر ایسا شخص جس نے بطور وزیر اعظم 3 سال کام کیا ہو اداروں کے ساتھ، وہ اگر باہر بیٹھ کے اب ان لوگوں کے بارے میں ایسی گفتگو کرے اور پھر اس گفتگو کے نتیجے میں اس کو ایک راستہ بھی مل جائے اور دوبارہ اس کو پنجاب دے دیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کہاوت ہے نا، بل ان دی چائنا شاپ، پھر یہ شیشے کے برتن ہوتے ہیں، یہ جو اکانومی ہے اور یہ جو استحکام ہے اور یہ جو ملک کی ایک وائبلٹی ہوتی ہے وہ بھی خطرے میں پڑ جاتی ہے جب آپ کسی کو اتنا بڑا واک اوور دے دیتے ہیں۔ یہ بیسیکلی بہت بڑا واک اوور ہے جو عمران خان کو ملا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں دوسری پولیٹیکل پارٹیوں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اداروں کو بھی ہوش کرنی چاہیے، الیکشن کمیشن کو فوراً اس فیصلے کا اعلان کرنا چاہیے اور انصاف پر مبنی فیصلے ہونے چاہیے، اور جتنے بھی ریگولیٹر ہیں اس ملک کی سیاست کو جو ریگولیٹ کرتے ہیں کانسٹیٹیوشنلی، ان کو اپنا رول بہت اچھے طریقے سے نبھانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا جو بھی رول ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس ملک کے استحکام کو سامنے رکھیں، وہ بیلنس کرتے ہوئے کہیں اس ملک کو کہیں بہت بیچ مقدار میں نہ لے جائے جہاں سے پھر واپس آنا مشکل ہو۔ صحیح نادر گبول صاحب، کہا جا رہا ہے کہ جناب خان سندھ میں آ رہے ہیں، کیا ہوگا سندھ میں آئیں گے تو؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پہلے کیا ہوا، بہت دفعہ آتے تھے پی ایم بننے سے پہلے، مگر جب پی ایم بن گئے تو مشکل سے 4 یا 5 دفعہ آئے ہوں گے، وہ بھی کراچی آتے تھے گورنر ہاؤس، وہاں پہ پیسے اکٹھے کرتے تھے اور چلے جاتے تھے کراچی کے لیے۔ پیسے اکٹھے کرتے تھے؟ پیسے اکٹھے کرنے آتے تھے، جو ان کے اے ٹی ایمز ہیں، بزنس مین ہیں بڑے بڑے، جس طرح اسد عمر کو انہوں نے لایا تھا انگرو سے، تو اس طرح اور بھی اس طرح کے اداروں میں ان کے دوست یا خیرخواہ ہیں جو ان کو فنڈ اکٹھا کر کے دیتے ہیں ان کو، تو وہیں سے گورنر ہاؤس سے وہ چیک ریسیو کر کے اور واپس اسلام آباد چلے جاتے تھے۔ 1100 ارب روپے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، انہوں نے 11 روپے بھی خرچ نہیں کیے کراچی پہ، اور صرف تنقید انہوں نے کی سندھ حکومت پہ، اور جہاں پہ اللہ کا شکر ہے ابھی پورا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ جب ابھی بارشیں ہوئی ہیں تو سب سے اچھی پرفارمنس سندھ حکومت کی تھی بارشوں کے پانی کو ختم کرنے میں، اور سب سے بری پرفارمنس کے پی کے کی تھی۔ آپ پشاور کا حال دیکھتے، بلکہ اگر آپ پنڈی کا حال دیکھ لیں، اب تو ان کا سمجھو اپنا ہی چیف منسٹر ہے پرویز الہی صاحب، تو پنڈی کی تو میں ویڈیوز دیکھ کے میں تو حیران ہو گیا، گاڑیاں اس طرح کشتیاں بنی ہوئی وہاں پہ۔ تو اپنا پرفارمنس کا تو یہ بتائے نا۔ سندھ ان کو تب آنا چاہیے تھا جب یہ 4 سال پی ایم تھے، سندھ کے لیے کچھ کام کرتے تو شاید واقعی میں سندھ کی عوام پھر ان کو رسپانس دیتی، پر انہوں نے صرف بنی گالا کے باہر انہوں نے سیاست کی نہیں۔ پنجاب میں بھی ٹوٹل سسٹم ان کا فراغ ہوگی چلا رہی تھی، سندھ میں انہوں نے کوشش بہت کی انہوں نے کہ پیپلز پارٹی کو بدنام کرے یا غیر مقبول کرنے کی کوشش کرے، پر الحمدللہ پیپلز پارٹی کیونکہ جڑی ہوئی ہے سندھ کی عوام سے، پرفارمنس کرتی ہے، پرفارم کرتی ہے، ان کے مسئلے مسائل حل کرتی ہے۔ یہاں پہ حلیم عادل شیخ جیسا ایک لینڈ گریبر اس نے چھوڑا ہوا تھا عمران خان نے، جو بہت زیادہ شور مچاتا تھا سندھ اسمبلی کے اندر، پر بعد میں خود ثابت ہو گیا کہ حلیم عادل شیخ خود ایک لینڈ مافیا ہے۔ مدیر گڈاپ میں کتنی زمینیں اس نے غیر قانونی طور پہ قبضہ کر کے ان پہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی ہیں، اور ابھی بھی ان کے اوپر کیسز ہیں پینڈنگ، ان کو بار بار ان کو اریسٹ کرتے ہیں، پر کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ لاڈلے کی پارٹی کے ہیں تو ہمارے جو جوڈیشری ہے وہ ان کے اوپر مہربان ہے، ان کو فوراً بیل دے دیتی ہے۔ وہیں پہ اگر ہمارے خوشی شاہ صاحب تھے یا شرجیل میمن تھے یا اور بھی ہمارے لیڈران ہیں، وہ جیل جانا پڑا۔ بالکل فریال ٹاکر صاحبہ کو تو آدھی رات کو، ایک عورت ہوتے ہوئے آدھی رات کو ان کو جیل لے کر گئے۔ زرداری صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ دنیا جانتی ہے۔ تو یہ جو دورہ معیار والی بات چل رہی تھی وہ ساری چیزوں سے واضح ہو رہی ہے، اور شاہ محمود قریشی نے بہت کوشش کی کہ اپنی جو وہ ان کا گدی نشین ہے، آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑا ان کا بزرگوں کی ایک فالوئنگ ہے، تو انہوں نے اس کو بھی یوٹیلائز کرنے کی کوشش کی، پر شاہ محمود قریشی صاحب بھی ایک الیکشن نہیں جیت سکے، ایک ایم پی اے کی سیٹ نہیں جیت سکے ابھی، کہ انہوں نے ایک جھوٹا بیانیہ بنایا ہے، اور انفارچونیٹلی عوام جو ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے، تھوڑی سی ان کو فیور مل گئی، نہیں تو یہ تو ملتان کی سیٹ بھی ان کا بیٹا ہار جاتا۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ابھی 1 سال ہمیں ملے گا، 1 سال جم کے ہم لوگ حکومت کریں گے۔ ابھی ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان نیازی کو ہم نے اوپن فیلڈ نہیں دینا ہے، اس کا جارحانہ مقابلہ کرنا ہے، تو اسی وجہ سے ہم نے ان کے 11 استعفے قبول کر لیے، اور فیز وائز ہم ان کے مزید استعفے قبول کرتے رہیں گے، اور ہم پیچھے نہیں بھاگنے والے، ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے، ہم ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔
पंजाब में बेशक बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही है नून लीग की, पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी जो 11 बाई इलेक्शन होंगे MNA सीट की और मजीद आने वाले दिनों में और भी सीट्स वेकेंट होते रहेंगी, तो उसमें एटलीस्ट पीपल्स पार्टी तैयार है। सिंध में एक मेरी अपनी सीट है लियारी से, जहाँ पे वो एक सेलेक्टेड MNA ने रिज़ाइन करके बल्कि माफ़ी मांगी उसने, तो लहरी की आवाम से उसने कहा भाई मेरे से गलती हो गई, मैं तो सियासत से ही तौबा करता हूँ, मुझे ज़बरदस्ती मुसलत किया गया था आप लोग के ऊपर, बिलावल साहब के सामने मुझे खड़ा किया गया था, मगर मैं बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सका, तो मैं माजरत खां हूँ और मैं वापस जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अभी दोबारा लियारी से पीपल्स पार्टी का जो झंडा है वो लहराएगा और फिर हम परफॉर्म ऑलरेडी कर रहे हैं और मजीद करके दिखाएंगे, क्योंकि आवाम को अब ये पता चल जाना चाहिए कि एक झूठा आदमी जिसका दोहरा मयार है, जो एक जगह तो कहता है कि सारे चोरों को मैं अंदर करूंगा, मगर सारे जो चोर है उसने खुद अपनी गोद में बिठाए हुए थे। फराग गोगी को मलिक रियाज की जहाज में फरार होने दिया, और ये मलिक रियाज के लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि वो चोर है या इलीगल लैंड ऑक्यूपाई करता है, मगर जब मलिक रियाज ने इनको फंड करना शुरू किया, अपनी जहाज इनको देनी शुरू की, तो फिर मलिक रियाज के जो पैसे पकड़े गए थे लंदन में, उनको भी इन्होंने अपडेट कर दिया। जो सुप्रीम कोर्ट का केस था अगेंस्ट इलीगल लैंड ग्रैबिंग इन बैरिया टाउन, और उंगलियां तो ये उठाते थे पीपल्स पार्टी की तरफ की, पीपल्स पार्टी ने लैंड ग्रैबिंग किया बैरिया टाउन के साथ मिलकर, पर रिलीफ किसने दिया? रिलीफ इमरान खान की हुकूमत ने दी। तो ये सारी चीज़ें अब एक्सपोज हो गई हैं सिंध की आवाम के सामने। जो हमारे सिंधी भाई हैं जो बहुत ज़्यादा मुतासिर थे गडाफ में और मलीर में, जहाँ पर उनकी ज़मीनें कब्जा हुई थी इलीगली, अब उनको भी पता चल जाना चाहिए कि पीपल्स पार्टी का कोई लेना देना नहीं है लैंड ग्रैबिंग से। ये इमरान खान का पूरा माफिया है, जिसका एक बहुत बड़ा एजेंट हलीम आदिल शेख साहब खुद थे, और भी वो बहुत सारे इनके पास है ऐसे लोग जो इलीगली इनके लिए काम करते हैं सारे। जी जी, कैसे शेख साहब जिस तरह बात कर रहे हैं नादिर साहब भी कि 11 इस्तीफ़े मंजूर कबूल हो गए और मज़ीद भी होंगे, आप क्या देख रहे हैं कि आइंदा फिर हर थोड़े दिनों बाद हम इलेक्शन कराते रहेंगे, उसमें क्या सूरत हाल नज़र आएगी इत्तेहादी जमातों की, मुस्लिम लीग नून की? देखिए, कौमी असम्बली में 4.25 साल थोड़ा सा फ़र्क था सीटों का। हम बार बार इनसे कहते रहे कि आइए बैठिए, चार्टर ऑफ इकानमी करें, मुल्क की हालात ख़राब हैं। उसके अलावा हर किस्म का इनको कहते रहे कि कहीं भी मशवरा करना है आके ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन आपस में मिल के फैसले करें। ये किसी एक बात पे भी इनके ख्याल में जो अपोजिशन लीडर है उसके साथ बैठना नहीं है, किसी सूरत में वो चोर है इनके ख्याल में। उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन जो है वो वन साइडेड है। अब देखिए ना, इलेक्शन हुआ, ये इलेक्शन जीत गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ख़राब है। इनको ये समझ लिया, ये तो कहते थे कि सारी धांधली होगी, किधर हुई वो धांधली, खुद कोई रेगुलेट नहीं करते। फिर ये कहते थे कि पैसे 40 करोड़ 50 करोड़ रुपए चल रहे हैं 3 मेंबर के, वो किधर थे? सारे मेंबर तो इनके आ गए। हर चीज़ जब साबित भी हो रही है तब भी इनको शर्म नहीं आ रही इस बात की। ये मुल्क को जानबूझ के इंतशार की तरफ पहुँचाना चाहते हैं। ये कहते हैं जी लिबर्टी में आ जाओ। भाई इलेक्शन हो गया, आप इलेक्शन जीत गए, फिर भाई ये पैसे चल रहे हैं, लिबर्टी चौक में इकट्ठे हो जाओ, उसका तल्लक क्या है? फिर अब आप मुझे बताइए कि ये एक तरफ तो कहते हैं कि हमने रिज़ाइन कर दिया, असम्बलियों से रिज़ाइन हो गए, फिर कराची का इलेक्शन भी MNA का लड़ रहे हैं, MNA का इलेक्शन लड़ेंगे फिर रिज़ाइन कर देंगे। तो 11 मेंबर अभी हमने इस्तीफे कबूल किए, आए ना, फेस करें, देख लेते हैं, वहाँ भी बाई इलेक्शन होते हैं, तो जो भी रिजल्ट होगा सबके सामने आ जाएगा। लेकिन ये तो इमरान खान किसी भी रिकन्सिलिएशन की तरफ, किसी बातचीत की तरफ, किसी समझौते की तरफ, किसी चार्टर ऑफ इकानमी की तरफ, किसी भी मसले को सुलझाने की तरफ उनका तो रुझान ही नहीं है। उन्होंने तो इंतशार फैलाना है, मुल्क को अनारकी की तरफ पहुंचाना है, मुल्क की जो इकनॉमिक सूरत हाल है उसको आम आदमी को तकलीफ देनी है। मैं मानता हूँ कि हमारी हुकूमत को भी और मेहनत करनी चाहिए थी और अभी अपने इकनॉमिक मैटर्स को एक कामयाबी से हम सुलझाएँ। लेकिन मुझे बताइए कि एक सामने एक बड़ी पार्टी, पता नहीं किस तरह इनको इंतशार के अलावा कोई चीज़ मुझे बता दीजिए कि कभी भी इन्होंने पॉजिटिवली कोई बात किसी की हो। अगर रात को जब कासिम सूरी साहब ने एक सरियन आइन की खिलाफ वर्जी की, हमारी मेजॉरिटी हो गई जो नो कॉन्फिडेंस के ऊपर, और प्योरली कानूनी और आइनी पॉइंट था, तो उसके ऊपर वो एक नुक्ता लेके आ गए। और जब अदालतें रात को खुली, अदालतें रात को क्यों खुली?
اب عدالتوں کے اوپر بھی ان کو اعتراض ہے، الیکشن کمیشن پہ بھی ان کو اعتراض ہے، اپوزیشن لیڈر پہ بھی ان کو اعتراض ہے، اب تو امریکہ کے اوپر بھی ان کو اعتراض ہے کہ امریکہ کو جو ہمارے خلاف کر لیا، اتنی بڑی اکانومی، اتنے بڑا ملک، کیا آئی ایم ایف ہمیں جو قرضہ دے رہا ہے، کیا آئی ایم ایف قرضہ سب سے بڑی سے اس میں امریکہ کی ہے، سب سے زیادہ شیئر آئی ایم ایف میں امریکہ کا ہے، جو ایف اے ٹی ایف میں ہمارے کیسز ہیں، یہ پاکستان کو جان بوجھ کے انارکی، انتشار اور تذبذب اور بچوں کو، ینگسٹرز کے اوپر زیادہ ان کا جوش جذبہ ہے ان کی طرف. کوئی آج تک مجھے بتائیں انہوں نے کیا کیا ہے، کوئی مجھے یہ بتایا جائے نا کہ کوئی 4.25 سال میں ان کا رزلٹ کیا ہے، کہاں انہوں نے کوئی کام کیا. کراچی میں رہتا ہوں، کراچی میں 11 سیٹیں انہوں نے جیتی، اس کے بعد کراچی آئی نہیں. کراچی کے لیے کیا کام کیا ہے انہوں نے؟ جو کراچی کے حالات ہیں، کوئی نہ کوئی جا کے وہاں پہ کوئی ایسا منصوبہ دیتے نا جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کا منصوبہ ہوتا. جیسے ابھی ہم نے دیکھا نا وہاں پہ بسز کا منصوبہ دیا ہے ہماری حکومت نے کراچی میں. اتنا بڑا شہر ہے، اس 2-2.5 کروڑ کے شہر کو کے لیے کیا کیا. اگر یہ عمران خان اسی طرح چلتے رہے اور لوگ میڈیا بھی اس کو اپریشیٹ کرتا رہا اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی کوئی اس کو روکا نہیں ہے، فارن فنڈنگ میں بھی اگر رزلٹ نہ آیا یا کوئی ابھی تک کا کوئی فیصلہ نہ ہوا، تو ملک میں دیکھ رہا ہوں انتشار کی طرف. جو ڈالر کا حال ہے، جو اکانومی کی صورتحال ہے، کوئی بھی ملک یہاں انویسٹمنٹ کرنے کو ان حالات میں تیار نہیں ہے. ہم آپس کے جھگڑے کر رہے ہیں. ہمیں تو چاہیے کہ اس وقت اس کے علاوہ کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے کہ ہم آپس میں بیٹھے چارٹر آف اکانومی کریں. ملک سب کا ہے، یہ بھی ملک ہی ہے. ان کو بھی ووٹ ملے ہیں ملک کے میں، ان کے بھی لوگ الیکٹ ہوئے ہیں، تو کیوں نہیں بھائی مل جل کے کوئی ملک کے مسائل کو. کتنی بار ہم کہہ چکے ہیں. میں خود پاکستان مسلم لیگ کی بزنس اینڈ کامرس ونگ کا صدر ہوں، میں فائنانس کمیٹی کا نیشنل اسمبلی کے چیئرمین رہا ہوں. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ملک کی اکنامک میٹرز کو، مجھے پتا ہے ہماری ایل سیز نہیں کھل رہی، ہمارے جو کانٹریکٹ پہ آئے ہوئے تھے گڈس، جتنے بھی ڈاکومنٹ ہیں وہ ریئلائز نہیں ہو رہے، ان کی پیمنٹ ہی نہیں ہو رہی. اسٹیٹ بینک میں بھی جب تک ہم آپس میں مل کے فیصلے نہیں کریں گے، صحیح. ہاں، جب تک بیٹھیں گے نہیں، ڈیفینیٹلی شیخ صاحب جب تک بیٹھیں گے نہیں تب تک. شاکر سولنگی صاحب جس طرح شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم خود اگر نہیں بیٹھیں گے تو باہر سے کسی نے آگے بیٹھنا نہیں. سیاسی جماعتوں نے جب پی ٹی آئی اقتدار میں تھی اس وقت بھی ظاہر ہے بیٹھنے کی. میاں شہباز شریف، مجھے یاد ہے جب اسمبلی بنی تھی، میاں صاحب نے عمران خان کو پہلی آفر یہ کی تھی کہ آپ آئیں چارٹر آف اکانومی کریں. ہم اس پہ بھی یہ نہ بیٹھے تھے. اس کے بعد 12 ایسے ایشوز آئے تھے، نیشنل ایشوز، جن پہ فیٹف کا ایشو تھا یا کرونا کا ایشو تھا، بہت سارے ایشوز آئے تھے. انہوں نے آفر کی تھی کہ بھئی آئیں آپ بیٹھیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ہم سیاست نہیں کریں گے. لیکن کبھی بھی پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ بیٹھی نہیں ہے. پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی بیٹھے گی کیا؟ ان کے ساتھ ہاتھ ملانا، ان کا چہرہ دیکھنا، ان کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتے. تو مذاکرات کبھی آج تک نہیں ہوئے. جب بھی انہوں نے مذاکرات کیے، فیٹف پہ کی ہوئے تھے، کچھ اور ایشوز پہ ہوئے تھے، تو اس وقت یہ مذاکرات سے بھاگ جاتی تھی پی ٹی آئی اور الزام یہ لگایا جاتا تھا کہ جی یہ این آر او مانگ رہے ہیں ہم سے. یہ آپ کو یاد ہوگا، ظاہر ہے آپ بھی مارکیٹ میں ہیں، تو یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ این آر او مانگ رہے ہیں، ہم مذاکرات نہیں کریں گے. تو ایک کمیٹی کرونا پہ پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی تھی اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں. اس میں عمران خان صاحب آئے تھے، ویڈیو لنک پہ تقریر کر کے چلے گئے تھے پرائم منسٹر. یہاں پہ سے اپوزیشن لیڈر بلاول بھٹو زرداری ویڈیو لنک پہ تھے. انہوں نے تقریر اپنی کر کے وہ چلے گئے اور بلاول صاحب اور میاں صاحب کا، شہباز صاحب کا خطاب نہیں سنا. وہ تجاویز دینے آئے تھے. تو انہوں نے کہا بھئی ہم تو تجاویز دینے آئے تھے، وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر کیا دیں؟ تو پھر ہم کیا بیٹھے؟ تو ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. کیا انہوں نے انتخابی اصلاحات پہ جو اپوزیشن ابھی حکومت میں ہے، یہ اپوزیشن میں تھی تو پی ٹی آئی نے مذاکرات کیے تھے، ان کو اعتماد میں لیا تھا؟ کیا الیکشن کمیشن کو اعتماد میں لیا تھا؟ کسی بھی اسٹیک ہولڈرز کو یا جو سول سوسائٹی کے اسٹیک ہولڈر تنظیمیں ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، ان کے ساتھ مذاکرات کیے؟ کسی بھی معاملے پہ نہیں کیے. نیب قانون پہ کوئی مذاکرات کیے؟ نہیں کیے. تو انہوں نے اپنی منمانی کی قانون سازی بھی کی، اپنی جو دل کر رہا تھا وہ کہتے تھے کہ بھائی جو ہم سوچ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں وہی آئین ہے، اسی طرح آصم نصیر صاحب، یہ منمانی اور جو میں سوچوں یہ کب تک چلے گا؟ میرا پھر وہی سوال ہے اور میں روز یہ سوال کرتا ہوں کہ
ہم خود اکٹھے نہیں ہوں گے تو جس طرح شیخ صاحب نے کہا اور شاکر صاحب بھی کہہ رہے ہیں پھر باہر سے بندے آئیں گے ہمیں بٹھانے کے لیے کیا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اس کا ایک حل ہے، اور یہ سارے پینل کی باتیں سن کے میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم نا عمران خان صاحب کو کہیں کہ جناب چلیں، آپ سب نے آپ کی بات مان لی، آپ کے پاس پنجاب میں بھی نمبر بڑھ گئے، ہم آئین بھی تبدیل کر دیتے ہیں آپ کے کہنے پہ، شاید پھر وہ مان جائے، لیکن مجھے یقین ہے وہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ ان کے کہنے پر آپ پورا آئین بھی پاکستان کا 1973 کا آئین وہ بھی تبدیل کر دیں، وہ پھر بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ انہیں شاید جو وہ چاہ رہے ہیں وہ کسی کو بتا نہیں رہے، اور وہ جس لائن پر وہ چل رہے ہیں وہ شاید اس کا ابھی تک انٹرول ہی نہیں آیا ہے، یا وہ سمجھ رہے ہیں کہ کلائمیکس آنے والا ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ پاکستان کا کلائمیکس کہیں نہ ہو جائے، پاکستان کے جو ان کی ایک ضد کی وجہ سے پاکستان کے جو معاشی صورتحال ہے وہ اتنی ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں ان میں، اور ایک مذہبی جماعت نئی بنی تھی اور پچھلے دھرنوں میں بھی انہوں نے بڑا کام کیا، ان میں اور ان میں اب کوئی فرق نہیں رہ گیا، وہ بھی گالم گلوچ سے شروع ہوتے تھے، راستے بند کرتے تھے اور لوگوں سے جھگڑتے تھے، اور نعرہ ان کا بھی ریاست مدینہ والا ہی تھا اور ان کا بھی ریاست مدینہ والا ہی نعرہ ہے، اور ان کا کام سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کی تضحیق کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، اس قدر جھوٹ بولنا ہے کہ آپ معاشرے کے اندر شدت پسندی کو ہوا دے رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں یہ پرائم منسٹر صاحب ابھی سیلاب کے لیے گئے اور موسم خراب تھا، ہیلی کاپٹر میں، آپ کو پتا ہے کہ مونسون کے اندر اس کی فلائٹ بڑی مشکل ہوتی ہے، اور اس طرح کے موسم میں خاص طور پہ جبکہ آپ کی بارشیں ہو رہی ہوں تو وی آئی پیز کو روکا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے آفت زدہ علاقوں کا دورہ کیا، اور ان کی ایک جھوٹی آڈیو اس کے اندر لگا کر، اور وہ تمام سوشل میڈیا پہ کل سے انہوں نے ایک عذاب شروع کیا ہوا کہ دیکھیں یہ فوٹو شوٹ کرا رہے ہیں، یہ کرا رہے ہیں۔ دیکھیں جس جماعت کی یہی ہو کہ انہوں نے جھوٹ بولنا ہے، پروپوگینڈا کرنا ہے، الزامات لگانے ہیں، پگڑیاں اچھال رہی ہیں، آپ ان سے کیا توقع کریں گے؟ سجاد انور صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا، یہ تو شاید عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں میں آئین ہی بدل دوں۔ وقت کم ہے، آپ بتائیے سجاد انور صاحب کہاں سے سرا پکڑیں گے، کیسے ایک ہوں گے؟ شیخ صاحب نے کہا میڈیا بھی جو ہے وہ مسلسل جھوٹ جو ہے کہ 40 کروڑ 30 کروڑ لے لی اور میڈیا اس کو نشر کیا جا رہا ہے، سب کو کیسے پازیٹیو کردار ادا کرنا ہے؟ دیکھیں وہ فیضی صاحب وہ تو آپ تبھی کر سکتے ہیں نا جب ساری پارٹیاں متفق ہوں، آپ کوئی کسی کو بلڈوز کر کے کسی کو کان سے پکڑ کے تو میز پہ نہیں لا سکتے۔ آپ کو یاد ہوگا جب بھی عمران خان صاحب اقتدار میں تھے تو اپوزیشن سے بات کرنی ہوتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے، وہ آرمی چیف صاحب کو یا کسی دوسرے لوگوں کو بیچ میں بٹھا دیتے تھے، خود غائب ہو جاتے تھے، شاہ محمود قریشی رہ جاتا تھا۔ پھر جب وہ اپنے اتحادیوں کو آن بورڈ لیتے تھے تو تب بھی خود کہتے ہیں کہ ایجنسیوں کے ذریعے میں فون کرواتا تھا، تو اس کا تو بیسیکلی وہ اپنے آپ کو کنگ کانگ سمجھتے، اور کسی نے ان کو سمجھا دیا ہے کہ اگر وہ اپوزیشن کے ساتھ کسی میز پہ بیٹھ گئے تو ان کے پاس تو کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، اور یہ ان کے سامنے ٹیبل ٹاک میں ہار جائیں گے، یا پھر یہ ہے کہ اگر ان کے برابر بیٹھ گئے تو ان کا وہ امپریشن ختم ہو جائے گا کہ میں سب کو الٹانے کے لیے آیا ہوں۔ بیسیکلی ان کو کسی نے یہ سمجھایا ہوا ہے کہ آپ نے ان سیاستدانوں سے دور رہنا ہے، اور اب ان کو کسی نے یہ بھی سمجھا دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے خلاف کے پی سے بھی کروائے۔ ان کی سیاست یہ دکان چل رہی ہے، جب تک یہ دکان بند نہیں ہوگی، اور جس طریقے سے دوسری سیاسی جماعتوں پہ پچھلے 20 سالوں میں ہم نے دیکھا قدغنیں لگتی رہی ہیں، مختلف قسم کی سیاستدان جو کہ مین سٹریم لیڈر تھے، جو 2 دفعہ وزیر اعظم بنے تھے، ان کی ٹیلی ویژن انٹرویوز جو تھے وہ بند کروا دیے گئے تھے۔ آصف زرداری کا انٹرویو بند کروا دیا گیا تھا، میاں صاحب کی سپیچز جو ہیں وہ لائیو آپ نہیں دکھا سکتے۔ تو جب آپ اتنا بڑا کسی کو لاڈلا بنائیں گے تو پھر آپ اتنے بڑے یہ ڈی سٹیبلائزیشن جو ہے اور عدم استحکام ہے اس کے آپ خود ذمہ دار ہیں۔ پہلی بات ہم خود ذمہ دار، ہر چیز کے ذمہ دار ہیں۔ وقت چکے ختم ہوا چاہتا ہے، نیکسٹ انشاءاللہ ملاقات میں ضرور تفصیلی باتیں ہوں گی۔ بہت شکریہ کیسر شیخ صاحب آپ کا، نادر گبول صاحب آپ کا، شاکر سولنگی صاحب تھینک یو، عاصم نصیر صاحب، سجاد انور صاحب بہت مشکور و ممنون۔ ناظرین وہی بات ہے، اگر ملک کے لیے ہم خود ریاست مدینہ کی باتیں کرنا اور پھر جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے دینا، خلفائے راشدین کی باتیں کرنا، لیکن پریکٹیکلی کیا ہم اپنے ملک کے لیے
وہ سب چیزیں کر رہے ہیں. یار باہر سے آ کے تو کسی نے نہیں کرنا, خود ہی سمجھنا ہوگا, خود ہی ایک دوسرے کو سمجھانا ہوگا. اللہ کرے کہ ہم سمجھ والے بن جائیں اور سمجھ کے حق بات پہ قائم رہنا سیکھ لیں. اللہ ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.